बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पीटीआई के साबिक चेयरमैन इमरान खान एक मरतबा फिर दुम दबाकर और पीठ दिखाकर भाग गए, लेकिन वो बच नहीं सकेंगे। उनकी मुश्किलात कम नहीं होंगी। आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किलात उनके लिए पैदा होंगी। और आपको पता है कि आज रात 10:30 बजे के करीब नैब ने छापा मारा है बहरिया टाउन रावलपिंडी के दफ्तर पर। वहाँ से कौन सा रिकॉर्ड जो है वो ढूंढते रहे हैं, दफ्तर सील कर दिया है। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। ये मामला भी इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है। और फिर 9 मई वाला जो मुकदमा है उसका भी ट्रायल जो है इमरान खान के खिलाफ वो शुरू होने वाला है। बड़ा इंतज़ार था लोगों को कि ट्रायल कब होगा कब होगा। वो ट्रायल शुरू होने वाले हैं और कुछ संगीन दफात जो हैं वो भी ट्रायल में शामिल होंगी। वो कौन सी दफात होंगी, इसके हवाले से भी हम आपके साथ बात करेंगे। और फिर वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी आदत के बरक्स उन्होंने अदलिया के हवाले से बड़ा सख्त लहजा जो है वो इख्तियार किया है। जब नवाज शरीफ का जो हुआ है ना चुनाव मुस्लिम लीग ने उनके सदर के तौर पे, तो वहाँ जो उन्होंने खिताब किया है तो उन्होंने कहा है कि जनाब अदलिया के अंदर कुछ काली भेड़ें हैं। काली भेड़ें उन्होंने किन को कहा है। और फिर नवाज शरीफ साहब 6 साल बाद एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून के सदर मंतखब हो गए हैं। और ये 28 मई यानी यौम तकबीर जिस दिन 1998 में जिस दिन हमने धमाके किए थे, वो दिन क्यों चुना है इन्होंने। तो यहीं से बात शुरू कर लेते हैं मियाँ नवाज शरीफ से कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मंतखब हो गए, लेकिन जनरल कौंसिल ने एक करारदाद के ज़रिए उन पर एतमाद का इजहार किया है। और वहाँ उन्होंने खिताब भी किया और अपने खिताब में उन्होंने 2 साजिशी किरदारों का जिक्र किया है। एक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का और एक साबिक DGI-SI जो 2014 के धरनों के मास्टरमाइंड थे, उनका जिक्र किया है। और लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि 4-5 लोग थे जिन्होंने ये किरदार अदा किया था मेरी हुकूमत गिराने के लिए। और वो ज़ाहिर है वो यही बता रहे थे मुल्क तरक्की कर रहा था। और फिर ये लोग बीच में आ गए और फिर हुकूमत मुझे घर भेजने के लिए कोशिश शुरू हो गई। मलिक रियाज़ का भी हवाला दिया उन्होंने। तो वो मलिक रियाज़ वाला हवाला जो आपको याद होगा कि मुबश्शिर लकमान के हवाले से मैंने एक विला किया था कि मुबश्शिर लकमान साहब जो हैं, जो लंदन प्लान था, जो साजिश तैयार हुई थी नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़, उसका खुद एक किरदार थे, एनी शाह थे। और वो एक सहाफ़ी जो हैं उन्होंने इनको देखा था लिफ्ट से उतरते हुए। ये उसमें लंदन प्लान में इमरान खान शामिल थे, ताहिर अल कादरी शामिल थे, DGI-SI ज़ीर इस्लाम शामिल थे, चौधरी शजात शामिल थे, चौधरी परवेज़ इलाही शामिल थे। नवाज शरीफ चौधरी शजात का नाम नहीं लेते, हो सकता है चौधरी शजात ने कहा वो मैं नहीं सी परवेज़ ही सीगा। तो बहरहाल उनका और जो धरने थे, खाना तो चौधरी के घर से जाता था। ये ताहिर अल कादरी और जो इन्होंने धरना दिया होता है इमरान खान ने, वो चौधरियों के घर से खाना शाना जाता था। नवाज शरीफ ने मुबश्शिर लकमान के हवाले से ही बताया कि जनाब वो ये कहते हैं जो उस होटल का बिल था ना, जहाँ ये मीटिंग शीटिंग हुई थी, लंदन प्लान तैयार हुआ था, साजिश तैयार हुई थी, तो वो मैंने दिया था। और फिर वो कहते हैं कि जनाब वो ये भी कहते हैं कि एक साहब जो है टेलीफोन आया और एक साहब जो हैं उन्हें मेरे पास यानी वज़ीर-ए-आज़म के पास नवाज शरीफ के पास भेजा गया। तो वो उन्होंने मुबश्शिर लकमान ने बताया हुआ कि वो मलिक रियाज़ को फ़ोन आया था, मलिक रियाज़ के घर में बैठे हुए थे, ज़ीर इस्लाम का फ़ोन आया था, DGI-SI थे कि नवाज शरीफ के पास जाओ और उससे इस्तीफ़ा मांगो। और नवाज शरीफ ने साफ इनकार कर दिया। और फिर वापस आके उन्होंने ये कहा था मलिक रियाज़ ने कि उन्हें कोई फिक्र नहीं है यार धरने तुरने दी, वो तो मुतमिन बैठा हैगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने बयान की हैं। लेकिन बाकी जो मैंने अर्ज़ किया 4-5 लोगों के नाम नहीं लिए। उन्होंने कहा 4-5 लोग थे। तो ये एक तरह से एक दानिश्वर का खिताब था या एक स्टेट्समैन का खिताब, मैं इसको समझता हूँ। उन्होंने कोई धमकी शमकी नहीं दी, उन्होंने हक़ाइक़ सामने रखे हैं। ये धमकी शमकी नहीं दी कि जनाब हमारी हुकूमत है, शहबाज शरीफ मेरा भाई है, तो जनाब हम ये कर देंगे, इनके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे, वो कार्रवाई करेंगे, ऐसी बात कोई नहीं की। लेकिन जो फैक्ट हैं वो सामने लाए हैं। और मुझे ये लग रहा है कि आगे चल के मुस्तक़बिल में ये कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन फैक्ट जो हैं वो ज़रूर सामने लाएंगे। ये जो साजिशी किरदार हैं, जो जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिशें करने वाले लोग हैं, उनके चेहरों से नकाब ज़रूर उतारेंगे। जैसा मैंने ज़िक्र किया था, इन्होंने खुद ये मियाँ नवाज शरीफ ने बताया सीनियर सहाफ़ियों को, कुछ लोगों को, 3-4 लोग थे
کہ 6 مختلف آڈیوز یا ویڈیوز ہیں جو ان لوگوں سے متعلقہ ہیں جنہوں نے میری حکومت گرائی تھی، تو وہ کسی نہ کسی انداز میں منظر عام پہ آ سکتی ہے۔ ویسے تو ان کے پاس اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ نون لیگ والوں کے پاس ہیں، لیکن نواز شریف نے منع کیا ہوا ہے وہ جو ان کے کردار کے حوالے سے، عمران خان کے کردار کے حوالے سے وہ کوئی اچھی فلمیں نہیں ہیں جنہیں پبلک کیا جائے، اور نواز شریف نے روکا ہوا ہے۔ مجھے آج ایک صاحب نے بتایا، آج ایک سینئر جرنلسٹ نے مجھے بتایا کہ جناب میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہوئی ہے عمران خان کی جو بیان کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یوم تکبیر کا دن کیوں چنا اس حوالے سے؟ دیکھیں مئی 2 حوالوں سے مشہور ہے، ایک 28 مئی ایٹمی دھماکے اور دوسرا 9 مئی جو عمران خان نے فوج کے خلاف فوج کے اندر بغاوت کروانے کی کوشش کی تھی، ملک دشمنی کی تھی، فوج کے ساتھ لڑائی کی تھی باقاعدہ۔ یہ جو ان کے خلاف ہو رہا ہے 9 مئی کا مقدمہ، اس کی جو ٹرائل شروع ہونے والا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی، سارے ثبوت جو ہیں وہ سامنے رکھے جائیں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا جناب جب میں نے ایٹمی دھماکے کرنے تھے، یہ اس کی جو تاریخ ہے بڑی پراسرار بھی ہے اور بڑی لمبی بھی ہے، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی جو ہے تاریخ۔ یہ 1974 میں بھارت نے، اندرا گاندھی کا دور تھا تو انہوں نے پوکھران میں ایٹمی دھماکہ کیا تھا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے یہ اعلان کیا تھا کہ جناب ہم بھی ایٹم بم بنائیں گے، ظاہر ہے اگر ہمارا دشمن ملک بنا رہے تو ہم بھی ظاہر ہمیں ایک جواز فراہم کیے، جبکہ پاکستان اس سے پہلے جو ہے یہ جو ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ پر یقین رکھنے والا ملک تھا، تو لیکن اس کے بعد انہیں بھی موقع مل گیا جناب ٹھیک ہے جناب ہم بھی بنائیں گے۔ ظاہر ہے وہ جو توازن ہے طاقت کا، فوجی طاقت کا جو توازن ہے وہ بالکل ہی بگڑ گیا، ان کے حق میں چلا گیا سارا۔ وہ یہ ویسے کہہ رہے تھے کہ اسمائلنگ بدھا ہے اور جناب یہ چین کے حوالے سے، چین سے ہمیں ڈر ہے وغیرہ وغیرہ طرح کی باتیں شاتیں کی تھی، لیکن وہ پاکستان کے حوالے سے بھی ساری باتیں دھمکیاں شمکیاں بعد میں یہ ثابت ہوگا کہ اس ایٹمی طاقت ہونے کے حوالے سے بڑے تنگ ڈرے نہیں لیا لے وہ۔ پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ پروگرام شروع کیا اور ڈاکٹر قدیر 1976 میں پاکستان آتے ہیں، اور پھر جو یورینیم کی افزودگی ہے جس کی بنیاد جس سے یہ ایٹم بم بنتا ہے، اس سطح کا جو اس نمبر کا جو ہے وہ نکالنے کے لیے یورینیم جو ہے وہ پھر کام شروع ہوا، اور پھر ضیاء الحق کا دور شروع ہو گیا۔ پاکستان کا نا ایٹمی پلانٹ کے حوالے سے ایٹمی ریئیکٹر آنا تھا، فرانس سے معاہدہ ہو گیا تھا۔ یہ تاریخ جو ہے نا یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب فرانس نے ایٹمی پلانٹ دینے سے انکار کر دیا تو پھر جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب انہوں نے کیموفلاج کر لیا معاملے کو، وہ اس بات پہ لگ رہے جناب معاہدہ بحال کرو معاہدہ بحال کرو، لیکن اندر کھاتے جو ہے یہ گیم جو ہے انہوں نے ڈال دی تھی۔ ڈاکٹر قدیر وغیرہ جو ہیں انہوں نے اس پروجیکٹ پہ، ایٹم بم بنانے والا جو پروجیکٹ ہے اس پہ کام شروع کر دیا تھا، اور اس کو انتہائی خفیہ رکھا گیا تھا اس معاملے کو۔ ایون یہ کہ سنگاپور سے کچھ ایلومینیم کوٹڈ جو ہے نا پائپ ان کی ضرورت تھی اس پروگرام کے لیے، تو وہ انڈیا کے راستے آئے تھے۔ انڈیا کو پھر بھی پتہ نہیں چل سکا تھا کہ جناب یہ ہو کیا رہا ہے، اور پھر اگر عمران خان ہوتے انہوں نے بامبا کر دینی تھی، انہوں نے شور مچا دینا تھا۔ اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں جب ان کے خلاف ٹرائل چل رہا تھا، قتل کا مقدمہ چل رہا تھا، تو انہوں نے بہت ساری اپنی جو پاکستان کے لیے خدمات ہیں وہ گنوائی تھیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جناب OIC کا میں اب بھی سربراہ ہوں۔ 1974 میں جو لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی اس حوالے سے وہ بات کر رہے تھے، اور قاعدہ یہی ہے کہ OIC جس ملک میں ہوتی ہے اس کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو آئندہ اجلاس تک کے لیے اس کا سربراہ چن لیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے کسی موقع پہ ایٹمی پروگرام کا حوالہ نہیں دیا تھا۔ جیل میں انٹرویو ہوئے، عدالتوں میں پیش ہوئے، صحافیوں کے ساتھ بات ہوئی، وکیلوں کے ساتھ بات ہوئی، لیکن انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اور اگر خان صاحب ہوتے، خان صاحب کے جو کرتوت ہیں وہ جو سامنے آ رہے ہیں، جو نقاب اتر رہے ہیں ان کے چہرے سے، وہ تو ملک دشمن شخص والے ایک وہ جو سی پیک ہے اس کا بیڑا غرق کیا، دوست ممالک کے ساتھ انہوں نے تعلقات خراب کیے، تنہا کیا پاکستان کو، IMF کے ساتھ معاہدہ توڑا جب ان کی حکومت جانے والی تھی، اور پھر مصیبت میں ڈال گئے۔ پاکستان دیوالیہ ہونے والا تھا، وہ بیچارے سیاست بچاتے یا ریاست بچاتے، وہ ان چکروں میں پڑے رہے۔ جب یہ PDM کی حکومت آئی ہے، جب شہباز شریف صاحب آئے ہیں، جاتے جاتے جناب وہ جو فریز کر کے قیمتیں گرا کے نا پیٹرول کی اور بجلی کی قیمتیں کم کر کے فریز کر گئے، معاہدہ توڑ کے جانی IMF کے ساتھ۔ ان کا پورا دور اٹھا کے دیکھ لیں،
سب سے زیادہ قرضے ان کے دور میں لیے گئے، اور ایک بھی میگا پروجیکٹ جو ہے وہ عمران خان کی حکومت میں شروع نہیں ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ اگر ہوتے، میں نے عرض کیا، انہوں نے تو شور مچا دینا تھا، میں ایٹم بم بنا رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں۔ تو وہ پھر اس کے بعد ضیاء الحق کا دور آ گیا، اور یہ جو ایٹم بم ہے نا پاکستان کا، اس نے 2 مرتبہ یقینی جنگ جو ہے یہ بھارت کے ساتھ بچائی ہے۔ ایک ضیاء الحق کے دور میں معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا گڑبڑ، تھوڑا سا کیا، راجیو گاندھی صاحب جو ہے وہ جناب تلے ہوئے تھے۔ یہ 1984 میں جب یہ کرکٹ ڈپلومیسی نہیں کہتے جس کو، جب جو وہ گئے ہیں ضیاء الحق کرکٹ میچ دیکھنے چل گئے تھے اچانک، اور عجیب سے انہوں نے کہا جناب یہ وہ روایتی ہتھیاروں والی جنگ نہیں ہوگی، یعنی ان کو جو بتا دیا تھا کہ ہمارے پاس بھی کچھ ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک انٹرویو، کلدیپ نیر جو صحافی ہیں فوت ہو گئے ہوئے انڈیا کے، انجانی ہو گئے ہوئے، تو ایک ارینج کیا تھا انٹرویو، مشاہد حسین سید نے شاید کیا تھا ڈاکٹر قدیر کا، اور اس انٹرویو میں ڈاکٹر قدیر نے یہ کہہ دیا تھا ہاں جناب ہم ایٹم بم جو ہے بنا چکے ہوئے، بس پرزے پڑے ہوئے ہم نے بنا لی ہوئے، ان کو اسمبل کرنا ہے، جوڑنا ہے، اور پھر کولڈ ٹیسٹ وغیرہ بھی ہم نے کر لیے ہوئے، دھماکے نہیں کیے، لیکن ہم اس قابل ہیں کہ ہمارے پاس جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ قابل استعمال ہیں۔ اور پھر اس وقت اتنی صورتحال بگڑ گئی تھی کہ جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں وہ رشیا کے دورے پہ تھے، اور یہ اطلاع ملی انہیں کہ جناب جو پشاور ایئر بیس ہے وہاں پہ کچھ F-16 جو ہیں وہ غیر روایتی ہتھیاروں سے مسلح کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ رشیا کا دورہ بیچ میں چھوڑ کے پاکستان آئے تھے اور وہ بھارت گئے تھے۔ تو پھر وہ، اور دوسری مرتبہ جب یہ مشرف کا دور تھا تو بالکل جناب فوجیں جو ہیں وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سرحد پہ کھڑی ہوئی تھیں۔ تو وہ بھی ہمارا جو ایٹمی، ورنہ اگر جو اب مودی صاحب جو کر رہے ہیں اور پاکستان کے بارے میں جو لب و لہجہ اور زبان ہے ان کی، اور جو نظریات وہ بیان کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے، تو انہوں نے تو غزہ بنا دینا تھا، اللہ معاف کرے۔ تو بہرحال یہ 2 مرتبہ، یعنی یہ کہتے ہیں نا، ہم جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پروگرام پیس کے لیے، امن کے لیے، یہ ثابت ہوئی۔ انہوں نے کہا ویسے نواز شریف نے کہ جناب 5 ارب ڈالر کی مجھے آفر ہوئی تھی کلنٹن کی طرف سے، اور کلنٹن نے اس کی تصدیق کی ہوئی ہے، یہ ریکارڈ پہ چیز ہے۔ کلنٹن صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے 5 ارب ڈالر پاکستان کو امداد دینے کی پیشکش کی تھی کہ آپ دھماکے نہ کریں، لیکن بہرحال دھماکے کر دیے، اور اس کو میں نے بتا دیا اس کا فائدہ کیا ہوا ان دھماکوں کا۔ پھر انہوں نے شہباز شریف کی تعریف کی، جناب میرا بھائی جو ہے میرے ساتھ ڈٹا رہا، مشکلات میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اس نے وفادار رہا، اور اس کو کئی مرتبہ یہ پیشکش ہوئی کہ جناب آپ وزیر اعظم بن جائیں، یعنی مجھے مائنس کر دیں شہباز شریف کو، نواز شریف کو۔ تو وہ ویسے جب غلام حسن خان نے ان کی حکومت کرائی تھی نا پہلی مرتبہ نواز شریف کی، تو اس وقت یہ انہوں نے شہباز شریف کو پیشکش کی تھی کہ آپ آ جائیں، اور پھر مشرف کے دور میں مشرف نے یہ پیشکش کی تھی۔ میں نے ہارسز ماؤتھ سے سنا، جو بندہ پیغام لے کے گیا تھا نا لندن میں، ملا تھا شہباز شریف سے، اور پھر شہباز شریف سے ملاقات کے بعد وہ جدہ گیا تھا، اور وہاں پھر وہ سرور پیلس میں نواز شریف سے ملا تھا، اور نواز شریف نے، وہ کہتے ہیں جناب وہ چھت دے نال بجدا سی، غصے گالیاں کٹ رہا سی کہ ایک ہی پیشکش ہوئی، ایک ہی گل ہوئی۔ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا جناب یہ پیشکش آ رہی ہے کہ جناب وہ جو ہے نا، وہ لندن چل گئے تھے نا شہباز شریف، وہ ابھی جدہ میں تھے، تو اس وقت یہ پیشکش ہو رہی تھی جناب آپ آ جائیں، تو نواز شریف کو کہیں وہیں رہے، آپ وزیر اعظم بھی بن جائیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں ساتھ جو مشرف کی طرف سے کی جا رہی تھیں۔ تو یہ بھی انہوں نے ذکر کیا، اور وہ پھر انہوں نے ایک اور جو بات کی، انہوں نے جو لوگ جنہوں نے قید کاٹی، انہوں نے شاہد خاقان عباسی کی بھی تعریف کی کہ وہ میرا پرانا دوست ہے۔ پھر حمزہ شہباز کی، مریم نواز کی کہ میرے سامنے اختیار کیا گیا، اور پھر شہباز شریف کی، مفتاح اسماعیل بھی رہے گرفتار، حنیف عباسی کو بھی سزا سنائی گئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکا، تو میں معذرت چاہتا ہوں ان کو۔ یہ جو شاہد خاقان عباسی کا نام لیا ہے، یہ بھی جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایک اسٹیٹس مین کی تقریر تھی، ایک دانشور کی تقریر تھی، یہ بھی اسی طرف اشارہ ہے۔ اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی کے ساتھ یہ ملاقات کریں، یا پھر ان کو منانے کی کوشش کریں اور دوبارہ واپس لانے کی، ان کی ناراضگی دور کرنے۔ ویسے بھی ان کا جو گلہ تھا شاہد خاقان عباسی کا، وہ یہی تھا کہ مجھ سے جونیئر لوگ جو ہیں وہ میرے اوپر بٹھا دیے گئے ہیں، ان کو مریم نواز کی وہ جو ہے نا قبول نہیں تھی، تو پھر وہ ان کا گلہ تو دور ہو گیا۔ اب تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود آ گئے ہیں
प्रेसिडेंट, तो ये उनका गिलाबंद। और दूसरा ये ना कि मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अचकज़ई जो अपोजिशन में बैठे हुकूमत का साथ नहीं दे रहे, तो मुझे ये लग रहा है कि ये दोनों शख्सियात जो हैं इनको भी नवाज शरीफ साहब मना लेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा और मईशत की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम जो है ये ज़रूरी है। लेकिन एक बात उन्होंने ये भी की है, जब हमने एटमी धमाके किए तो उसके बाद वाजपेयी साहब जो है वो लाहौर आए तो हमारा उनके दरमियान एक माहदा हुआ, लेकिन हमने वो माहदा तोड़ दिया। ये हमारा कसूर था। वो कारगिल वाला जब इशू छिड़ गया था, कारगिल में चल गए थे, यमन की बातें हो रही थी और फिर वहाँ उन्होंने कारगिल वाला इशू छेड़ दिया था। ये भी उन्होंने एक मरतबा फिर जो है ये जिक्र किया है नवाज शरीफ ने। 2002 में भी नवाज शरीफ को मुशर्रफ दौर में जो पार्टी की आदत है उससे हटा दिया गया था, पार्टी की सदारत से। उन्होंने भी एक कानून में तरमीम कर दी थी कि जनाब जो रुकन असम्बली नहीं बन सकता वो किसी पार्टी का हेड नहीं हो सकता। तो फिर इनको जो है इन्होंने राजा जफर को चेयरमैन बना के अपनी पार्टी जो मुस्लिम लीग नून जो है वो उसकी डिसीजन जो है वो बरकरार रखी थी, और पीपल्स पार्टी वालों ने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बना के उसको मखदूम अमीन फ़हीम साहब को उसका सदर बनाया था, और ये बेनज़ीर भुट्टो और ये दोनों कायद और रहबर बन गए थे। तो बहरहाल ये फिर उसके बाद जनाब जब उनके खिलाफ वो उनको त्यारा साजिश की, फिर पता नहीं किस किस में, और अगवा जो त्यारे का अगवा हो गया जनाब मुशर्रफ का त्यारा, नीचे बैठे और ज़मीन में बैठे हुए लोग बंदे ने जनाब हाईजैक कर लिया त्यारा। फिर वो जब अदलिया का फिर भी इशू आ गया बीच में, फिर ये वतन वापस आ गए। फिर वतन वापसी के बाद जनाब वो जो मुकदमात थे उनकी समाअत हुई, पीले शपीले इनकी लगी, और तसद्दुक़ गिलानी साहब का बेंच था, वो जो इनको जो सज़ाएँ से हुई थी मुशर्रफ दौर में वो सज़ाएँ सारी कलअदम हो गई। तो फिर उसके बाद इन्होंने ये पार्टी जो है उसकी सदारत संभाली थी, और उसके बाद फिर साकब निसार के दौर में 2017 में पनामा से अकामा शकामा निकाल के इनको जो कर कुर दिया था, इन्होंने कहा भी जनाब मैं बेटे से तनख्वाह नहीं लेता था, आपके बेटे से तो नहीं मांगता था। ये बातें काफ़ी तल्ख लहजे में उन्होंने की। लेकिन बहरहाल अब जैसे मैंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की तंजीमें नो, उनकी मशावरत, उनका किरदार मज़ीद बढ़ेगा, और मुल्क में इस्तेहकाम के हवाले से मुझे लग रहा है मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। और उसी तकरीब में जो खिताब की है उसको मैं जोड़ूँगा, जो मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ। इमरान खान, आपको याद होगा कल के व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि इमरान खान ने जो उनका ट्विटर अकाउंट है अपना इमरान खान का, तो उस पर एक्स जिसको आप कहते हैं, तो उस पर उन्होंने एक वीडियो डाली हुई थी जिसमें वो इनकी तस्वीर दिखाते हैं जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं आसम मुनीर साहब, और फिर जो अपोजिशन जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं उनका एक ग्रुप फ़ोटो दिखाते हैं, और फिर सकूत ढाका में जो इनके आबाओ अजदाद में से थे नियाज़ी साहब, AK नियाज़ी, अब्दुल्ला खान नियाज़ी, उनका वो जो साइन कर रहे थे हार फेंकते हुए वो तस्वीर दिखाते थे। तो उसमें जो आगाज़ होता है कि जनाब आज भी खुद को रियासत समझने वाले जंगल के बादशाह ने, यहाँ तस्वीर लगी हुई है आसम मुनीर साहब की, कि अक्सरियती जमात का मैंडेट जो है वो डाका मार के जो मुस्तरद शुदा लोग हैं, यहाँ तस्वीर लगी हुई है जो इस वक्त हुक्मरान जमाते हैं उनके सरबराहों का एक ग्रुप फोटो से है, तो उनको मुसल्लत कर दिया है, और सकूत डाका की तारीख दोहराई जा रही है जहाँ वो साइन कर रहे हैं इनके नियाज़ी साहब। उस पर मैंने कल तफसील से बात की थी कि इनकी फैमिली के लोगों का क्या किरदार रहा है सकूत डाका में और मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश में तब्दील करने में। वो जो कह रहे हैं सकूत डाका की तारीख दोहराई जा रही है, तो वो 1971 में जो मुल्क तोड़ने का जो जहन था उसकी अक्कासी कर रहा है ये मामला, जो जंगल का बादशाह जो है वो मनमानियाँ कर रहा है। तो इसमें बड़ी लह दे हुई सोशल मीडिया पे भी, और इनके पास उसका कोई दिफा बन नहीं रहा था, कमज़ोर पड़े हुए थे। और उन्होंने भी जिक्र किया है, नवाज शरीफ ने भी, उन्होंने भी कहा जनाब ये तो खुद फ़ौज के कंधों पर सवार होकर आया था, और जो वज़ीर आज़म है उन्होंने भी इस हवाले से बात की। उन्होंने जनाब ये जो आपने लंदन प्लान था और वहाँ आप बैठ के जो फ़ौज वालों को गालियाँ चलियाँ देते थे, जो बातें करते रहे हैं, वो अगर वीडियो सामने आ जाए तो फिर आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं, अगर आ जाती, ये उन्होंने कहा। तो अब जनाब ये जो है ये बहुत सारे दोस्त ये कह रहे थे इन्हें मुकर जाना, 9 मई तो ही मुकर गया से कि 9 मई पूरी प्लानिंग करके गया था, अदलिया तक को इन्वॉल्व करके गया था ये बंदा। इसमें मैं कल के व्लॉग में कुछ तफसीलात आपके सामने रखूँगा। तो ये उसने कहा था जब जनाब मुझे क्या पता, मैं तो गिरफ़्तार था, बाहर क्या हो रहा है। लेकिन साथ ही ये कह रहे थे जनाब अगर मुझे लाहौर ना पहुँचाया गया जब इनकी बेल हो गई थी 11 तारीख को, तो फिर ये 9 मई वाला वाक़या दोहराया जा सकता है, लोग फिर सड़कों पर निकल सकते हैं वगैरह वगैरह, लोग कहाँ एहतजाज करते हैं, सारी बातें। और अब कह रहे हैं जब मैं तो अंदर था, मुझे तो पता ही नहीं।
یہ جو بیانیہ ہے، اب جو ان کے پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ فرمایا ہے کہ جناب جو یہ ویڈیو ہے نا 1971 والی، تو اس سے جناب کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان کا، تو عمران خان نے تو مواد بھی نہیں دیکھا اور باقی چیزیں بھی نہیں دیکھی، انہیں تو پتہ نہیں تھا کیا ہے اس میں۔ تو بھائی میرے ان کے افیشیل اکاؤنٹ، ان کا جو افیشیل اکاؤنٹ ہے عمران خان والا، وہاں سے یہ ریلیز ہوئی ہے، وہاں سے جاری ہوئی ہے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں وہ جناب اس کا موازنے کی جو بات ہے نا، وہ تو ہم سیاسی موازنے کی بات کر رہے تھے، جو 1971 والے حالات ہیں، وہاں بھی مینڈیٹ جو ہے جس لوگوں کا بنتا تھا، اکثریت تھی، ان کو حکومت نے دی گئی تھی، ہمارے ساتھ بھی یہ ہو گیا ہے۔ فوج کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا آغاز ہی فوج سے ہوتا ہے، جنگل کے بادشاہ کا ذکر ہوتا ہے کہ یہ دیکھو جو خود کو ریاست سمجھتا ہے، اس نے یہ ساری حرکتیں کی ہوئی ہیں۔ اچھا پھر اگر عمران خان کا یہ معاملہ نہیں ہے، عمران خان اس کے پیچھے نہیں تھا، تو پھر جو بندہ ہینڈل کر رہا ہے ان کا اکاؤنٹ چلا رہا ہے، اس کو پکڑنا چاہیے۔ اس کے خلاف آپ لوگوں نے کوئی کارروائی کی ہے؟ یہ پیٹھ دکھا کے بھاگے کیونکہ ان کے پاس کوئی دفاع بن نہیں رہا تھا۔ یہ سیدھی سیدھی ملک کے خلاف بغاوت، فوج کے خلاف بغاوت پہ اکسانے کی کوشش ہے، لوگوں کو فوج کو بدنام کرنے کی کوشش ہے، 1971 کے ساتھ جوڑنے کی کوشش ہے، موجودہ رجیم کو، جو موجودہ ہماری فوج ہے، اس کو 1971 والا جو معاملہ ہے اس کے ساتھ جوڑنے کی، جنہیں اتنا بڑا ظلم ہو گیا جناب جیسے وہ تھا، اور خود یہ مجیب الرحمان ہے، شیخ مجیب الرحمان بنا ہوا ہے۔ اللہ کا خوف کریں، کل اس میں میں نے ویسے تفصیل کے ساتھ ویلا کر دیا تھا۔ یہ جتنی مرضی منتیں کر لیں، پیروں میں بیٹھ جائیں، پیر پکڑ لیں، دھمکیاں دیں، بلیک میل کریں، جو مرضی کریں، عمران خان کے لیے معافی نہیں ہے۔ سر دست اس وقت تک جو صورتحال میں آپ کے لیے میں لا رہا ہوں، عمران خان کے لیے آنے والے دن مزید مشکلات کے دن ہیں، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ ایک تو یہ کہ بحریہ ٹون والا میں بتا کہ 10:30 بجے کے قریب جو ہے وہ نیب کی ٹیم جو ہے وہ گئی ہے جناب، جو بحریہ ٹون راولپنڈی کا پرانا دفتر ہے نا، وہاں گئی ہے۔ پرانے دفتر اس لیے گئی ہے کہ پرانا ریکارڈ جو ہے وہاں پہ ہے، تو انہوں نے وہاں جا کے، اب جو وہاں لوگ ہیں، عملہ ہے، وہ کہا جہاں پھینٹا شینٹا بھی لایا انہوں نے، یہ کیتا وہ کیتا، کہ بڑی جناب بھاری نفری لے کے آئے ہوئے سی، تو وہ کہتے ہیں القادر ٹرسٹ یونیورسٹی والا ریکارڈ مانگ رہے ہیں۔ وہ نہیں جو 460 ارب جرمانہ ہوا تھا اس کو، ملک ریاض کو، اور پھر 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ آئے تھے برطانیہ سے، اور پھر عمران خان نے ان کو دے دیے تھے، ان کے اکاؤنٹ میں جمع، جرمانے کی مد میں جمع کروا دیے تھے، اور اس کے عوض جو ہے وہ انہوں نے زمین لی تھی، اور پھر جو القادر ٹرسٹ یونیورسٹی ہے وہ اس کی تعمیر کا جو خرچہ ہے وہ ملک ریاض صاحب نے برداشت کیا تھا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے ملک ریاض اور اس کی بیٹی کی جو آڈیو شاڈیو سامنے آئی تھی کہ جناب وہ جو فرا گوگی کی، کہ جناب وہ فرا گوگی کہہ رہی ہے کہ جناب 5 کیرٹ کا وہ دیں، آپ انگوٹھی دیں اور پتہ نہیں کیا کیا دیں، اور سیٹ دیتے تھے، اور پھر وہ ساری جو معاملات، جو پیسے وصول لینے کے معاملات تھے، یہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے، انہوں نے عمران خان کو بتا دیا تھا۔ ملک ریاض انہوں نے سارا یہی غصہ کا سا نا سارا کٹھا کٹھا آیا، اور پھر پشاور میں جو بحریہ ٹون کی فائلیں شائلیں کو اعتراض لگے ہوئے تھے، وہ ساری دور ہو گئے تھے، اس طرح کی ساری چیزیں، وہ انہوں نے کہا القادر یونیورسٹی کا ریکارڈ چاہیے ہمیں، 190 ملین پاؤنڈ والا جو آخری مراحل میں چلا گیا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر عمران خان جو ہیں وہ لاہور آنے والے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جناب جو بحریہ انکلیو ہے نا، وہ جہاں بنا ہوا ہے وہ سی ڈی اے ہے، جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس نے مختص کیا تھا چڑیا گھر کے لیے وہ جگہ، تو وہاں بحریہ جو بحریہ ٹون انکلیو ہے، بحریہ انکلیو، وہ وہاں کیسے بن گیا؟ یہ سارا ریکارڈ کوڈ جو ہے ایک نیا جو ہے پنڈورا باکس کھلنے والا ہے، ایک نیا جو ہے بننے والا ہے ریفرنس۔ اور پھر جو میں نے کہا توشہ خانہ کی 6-7 گھڑیاں اور رولیکس وغیرہ یہ وہ اور بیچی ہوئی ہیں دونوں میاں بیوی نے، وہ بھی، اور پھر وہ لوگ کہہ رہے ہیں جناب کہ 40 دن جو ریمانڈ کر دیا ہے، جسمانی ریمانڈ نیب کے ملزموں کا، وہ اس میں بھی پھنسیں گے۔ تو اس کے بعد باری ان کی آنی ہے لاہور میں، اور جو ہمارے وزیر اعظم ہیں انہوں نے جو خطاب کیا، میں نے عرض کیا، تو انہوں نے بڑا سخت لہجہ، انہوں نے کہا جناب عدلیہ میں جو ججوں کی اکثریت ہے نا وہ آئین دوست ہے، آئین اور قانون کے مطابق کام کرنے والی ہے، لیکن کچھ کالی بھیڑیں بھی ہیں عدلیہ کے اندر جو عمران خان کو ریلیف دینے پر تلی ہوئی ہیں، یعنی انہوں نے سوچا کہ عمران خان کو ریلیف دینا ہی دینا، اور آگے جا کے پھر وہ مزید وضاحت کرتے ہیں جناب، مشورے ہو رہے ہیں کہ کیسے عمران خان کی ضمانت لینی ہے یا ضمانت پہ رہا کرنا ہے، اس طرح کی باتیں شاتیں انہوں نے جو ہیں وہ کی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو سازش ہے نا یا جو کوشش ہے یہ ناکام ہوگی۔
کامیاب نہیں ہوگی. یعنی یہ جو کالی بیڑے جو کوشش کر رہی ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب میں بتا دوں ججوں کو، اگر ملک جو ہے یہ خوشحال نہیں ہوگا تو پھر نہ کوئی جج رہے گا نہ کچھ اور ہوگا. انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ جو جج ہیں نا یہ پاکستان کی خوشحالی کے ساتھ متفق ہیں. تو یہ پہلے تو جناب فیصل واڈا صاحب اس حوالے سے بات کر رہے تھے، کچھ اور لوگ جو ہیں، اور پھر جو ہمارے وزیر قانون ہیں، وزیر اطلاعات ہیں عطا تارڑ صاحب اور اعظم الدین تارڑ صاحب، انہوں نے کچھ باتیں شاتیں کی. جب خط لکھا گیا اس سے وہاں سے شروع ہوا نا، جب 6 ججوں نے خط لکھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے، جناب یہ ISI اور پتہ نہیں کون کون مداخلت کرتا ہے، سیکٹر کمانڈرز کا ذکر فلانا، اور پھر محسن کیانی صاحب جو ہیں وہ بلا کے بیٹھے ہوئے ہیں جناب ان کو، سیکٹر کمانڈر ISI کو اور MI کو، اور ڈائریکٹر جو ہے انٹیلیجنس بیورو کو، ان کو بھی انہوں نے کہا جناب، حالانکہ میرے خیال میں ان کو استثناء ہے جو دونوں بریگیڈیئر ہیں، سیکٹر کمانڈرز ہیں 199 کا. تو دیکھیں آج اس میں کیا ہوتا ہے. تو یہ اس کے بعد یہ گرمی گرمی. اب جو چیف ایگزیکٹو خود، یعنی پہلے تو وزیر یا سینیٹر وہ لوگ باتیں کر رہے تھے نا، اب چیف ایگزیکٹو کا کہنا، اور وہ چیف ایگزیکٹو جو اس طرح کا لب و لہجہ کبھی اختیار ہی نہیں کرتا، اس کا یہ کہنا بڑا معنی خیز ہے. اور کالی بیڑے جو میں نے عرض کیا نا، جب 6 ججوں کا خط گیا اور پھر وہاں جو بھی ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، آؤٹ آف وے جا کے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے، ان کی رہائی کے لیے، انہی کی طرف اشارہ ہے نا وزیر اعظم کا. تو وہ، اور پھر دوسری جو بات ہے نا کہ عمران خان صاحب جو مشکلات میں اضافہ، ایک تو یہ کہ ریفرنڈم نئے بن رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے خلاف جو ٹرائل ہے 9 مئی والا، اس کا آغاز ہونے والا ہے، اور یہ اڈیالہ جیل کے بعد کوٹ لکھپت آنے والے ہیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ 1-2 دن پہلے جو کابینہ کا اجلاس تھا، پنجاب کی کابینہ کا اجلاس، انہوں نے ایک استغاثے کی، یعنی جو پراسیکیوشن کی طرف سے ایک درخواست آئی تھی، ریکویسٹ آئی تھی، اس کی منظوری دی، اور عمران خان کے خلاف تھی. تو وہ منظوری کیا تھی اور کون سی نئی دفعات ہیں جن کے تحت ان کا ٹرائل ہوگا، اور وہ بڑی سنگین دفعات ہیں. یہ جو ضروری تھا، یہ جو استغاثے یا جو استغاثہ کی طرف سے آئی، پراسیکیوشن کی طرف سے جو سمری آئی تھی، اس کی منظوری جو ہے وہ ضروری تھی. یہ جو CRPC ہے نا، کرمنل پروسیجر کوڈ، اس کا سیکشن ہے 196. تعزیرات پاکستان یعنی PPC کے کچھ چیپٹرز ہیں، کچھ باب ہیں، کچھ دفعات ہیں، ان کے تحت اگر جرم سرزد ہوتا ہے، مقدمہ درج ہوتا ہے، تو اس کے ٹرائل کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی حکومت سے، متعلقہ صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت سے منظوری لی جائے، کیونکہ وہ بڑے سخت قسم کے جو ہیں وہ ہینیس آفینس ہیں، اور بڑی سخت سزا ہے، موت تک کی سزا ہے اس میں. اس لیے یہ تحفظ کے لیے یہ رکھا ہوا ہے کہ حکومت کی، یعنی ہر بندہ جا کے FIR درج نہیں کروا سکتا، اور FIR میں پولیس تفتیش میں وہ چیزیں شامل کر سکتی ہے، لیکن ٹرائل کے لیے یعنی عدالت کاگنیزنس اس وقت دے گی جب متعلقہ حکومت اس کی منظوری دے گی، یا وفاقی حکومت. اب پنجاب حکومت نے اس کی منظوری دے دی ہے. جو 9 مئی والا مقدمہ ہے نا، اس میں وہ جو دفعات بتائیں گے نا، ایک چیپٹر ہے 6 اس کا ذکر ہے، اور پھر چیپٹر 9 کا ذکر ہے کہ ان میں جو دفعات ہیں ان کے متعلق جو معاملہ ہوگا، پھر وہ یہ حکومت سے منظوری لینا ضروری ہوگی. تو یہ نا ان کے خلاف جو FIR درج ہوئی ہے، 8 مختلف FIRs ہیں، ان میں 12 نئی دفعات جو ہیں یہ اگست 2023 میں شامل کی گئی تھیں. اور وہ جو دفعات ہیں وہ کرمنل پروسیجر کوڈ 196 جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کے تابع آتے ہیں. اس میں 505 ہے PPC کی، اور 153 ہے، 153A ہے، اور 153B ہے، 146 ہے، اور 131 ہے. 12 مختلف دفعات ہیں. لیکن وہ جو میں کہہ رہا ہوں ہینس کرائم جو ہے وہ ہے جناب 121 اور 121A، 120A، 120B، 107، 109 لگی ہوئی ہے کہ جناب یہ خان صاحب کے ماپ سارا معاملہ انہوں نے کیا ہوگا ہے. یہ جو دفعہ لگی ہے نا 121 تعزیرات پاکستان کی، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ ہے ملک کے خلاف جنگ چھیڑنے کا جرم. 9 مئی کو انہوں نے جو کیا ہے کہ ملک کے خلاف جنگ چھیڑی ہے انہوں نے، اور اس میں پتہ کتنی سزا ہے؟ اس میں سزائے موت ہے یا عمر قید ہے. اسی طرح اس میں جو 121A ہے
وہ اس میں عمر قید یا 14 سال کی سزا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سازش تیار کرنا، ملک کے خلاف جنگ چھیڑنے کی سازش تیار کرنا، اور پھر جو دفعہ 131 ہے وہ یہ ہے کہ افواج پاکستان کے جوانوں یا افسروں کو بغاوت پر اکسایا نہیں، کتنے لوگوں کے خلاف کارروائی کی ہے انہوں نے، جو ظاہرہ کور کمانڈر لاہور سمیت کتنے لوگ، 3 تو میجر جنرل ہی تھے اس میں جو فارغ ہو گئے اس 9 مئی کے نتیجے میں، اور پھر دوسرا جو ہے 146 کہ فساد برپا کرنا، یہ ساری جو دفعات ہیں یہ اب ان کے تحت جو منظوری دی ہے نا پنجاب حکومت نے، اس کے بعد ان دفعات کے تحت کارروائی جو ہے خان صاحب کے خلاف شروع ہوگی، اور میں نے عرض کیا ہے کہ ان کی طرف سے، اداروں کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے عمران خان کو کوئی رعایت نہیں ملنے والی۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔